अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वैसे तो मुल्क में बदतरीन पॉलिटिकल पोलराइजेशन में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना पूरे के पूरे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए यकीनन आसान नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की नाकामी के बाद अगर इस तरमीम को लाने का क्रेडिट किसी एक शख्स को दिया जाए तो वो थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनकी मुलाकातों में नहायत सियासी तदब्बुर नज़र आया। दिन देखा ना रात। बिलावल ने मौलाना से इतनी मुलाकातें की कि कवरेज करने वाले सहाफ़ी गिनती भी भूल गए। एक तरफ तो बिलावल नंबर पूरे होने का दावा करके हमें एतमाद नज़र आते थे, तो दूसरी तरफ मौलाना जैसे सीनियर तरीन और तजर्बाकार सियासतदान को कायल करके ही दम लिया उन्होंने। नाज़रीन, ये तो था आईनी तरमीम पर होने वाली अनथक मेहनत का खुलासा। अब आते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे मुश्किल चैलेंजेस को सर करके इतनी मेहनत करके आखिर मिला क्या? सबको नज़र आया कि जब यही आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नवाज़ ला रही थी तो बिलावल वोट की हद तक ज़रूर साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट की हद तक साथ थी। लेकिन जिस रात वो तरमीम लाने में नाकाम हुए, ऐन उसी वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो सियासी मैदान में आते हैं और एक्टिव रहते हैं आखिरी दिन तक। जब तक तरमीम मंजूर नहीं होगी उनको हमने एक्टिव ही देखा। पीपल्स पार्टी तो इस इत्तेहाद से इतनी खुश हमें कभी नज़र नहीं आई। तो सवालात उठते हैं कि इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर क्यों ली? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहबाज काबीना का हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज पीपल्स पार्टी ने क्यों कबूल किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नून लीग के साथ इस इत्तेहाद को मजबूरी भी कहती है, तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों कबूल किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा हुक्मरान इत्तेहाद में कभी तहरीरी शराइत तो कभी मुशावरत में ना लेने का शिकवा भी करती रही, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज क्यों सर पर लिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी तो थी, लेकिन पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने पर हमेशा हमें नाराज़ नजर आई, तो फिर आईनी तरमीम जैसा मुश्किल चैलेंज सर पर क्यों लिया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर तो यहाँ तक ये कह चुके हैं कि इक़्तिदार शहबाज शरीफ से बिलावल को शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ लोग यूँ ले रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में बैठे बिलावल भुट्टो काबीना में शमूलियत की बजाय शायद अब अपनी काबीना बनाने के बहुत करीब आ गए हैं। क्या आईनी तरमीम मंजूर कराने के पीछे कुछ वजारत उज़्मा का इनाम मिलने वाला है? ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आईनी तरमीम जब मंजूर हो रही थी, अगरचे उस वक्त नून लीगी वोट देने पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे ऐसे उतरे हुए नजर आ रहे थे जैसे वो सब जानते हों कि बिलावल वो मेला लूट गए हैं जिसकी अभी तक कुछ पर्दादारी है। दूसरी तरफ बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम से हुक्मरान इत्तेहाद जो अचीव करना चाहता था, बिलाखिर वो हदफ, वो मंजिल उन्हें आज मिल गई, वो हदफ आज हासिल हो गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह आज जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं। ऑपोजिशन आईनी तरमीम को डायरेक्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने से जोड़ रही है। पर्सन स्पेसिफिक तरमीम के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो के भी जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर गाहे बगाहे मतजाद बयानात जो हैं वो भी सबके सामने हैं, और वो अब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 3 मौके और 3 मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ इत्तलात। आईनी तरमीम के महाज पर बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी की जो शख्सियत हमें डटी नज़र आई, जो साथ साथ नज़र आई, वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब थे, जो इस्लामाबाद में होने वाली तमाम अहम मुलाकातों का हिस्सा रहे। चेयरमैन के तर्जुमान बनने के बाद से मुर्तज़ा वहाब पर सियासी मुखालिफिन ये एतराज़ उठा रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब आजकल शहर क़ायद से ज़्यादा शहर इक़्तिदार पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये एतराज़ कितना दुरुस्त है, उन्हीं से पूछते हैं कि क्यों उनके जो मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके इस्लामाबाद में मसरूफियत की वजह से जो कराची के मसाइल हैं वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तवज्जो हट रही है। इसी पर उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपका। यही बात करना चाहूँगी जो आखिर में मैंने कही है कि आपके मुखालिफिन बड़ी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि आप कराची के मसाइल को भूल कर शहर इक़्तिदार में इतना मसरूफ़ रहे हैं कि आपको परवाह ही नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, कराची के लोगों के क्या मसाइल हैं।
تو یہ کیوں آپ پر تنقید ہو رہی ہے؟ اور دوسری طرف یہ بات حقیقت ہے کہ جب سے آئینی ترمیم کا پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے یہ بیڑا اٹھایا، آپ ہمیں ہر میٹنگ میں بلاول کے شانہ بشانہ نظر آئے. شازیہ، اگر میرے مخالفین مجھ پر تنقید نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تنقید کرنا ان کا کام ہے، وہ تعمیری تنقید تو کرتے نہیں ہیں، وہ ذاتی تنقید کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. میرا جو کام ہے وہ میں کام کر رہا ہوں. آج بھی اس وقت کراچی میں موجود ہوں. کسی شخص کا پرسنل موجود ہونا لازمی نہیں ہوتا. اصل چیز یہ کہ کام ہونا چاہیے، اور بنیادی طور پر چونکہ مخالفین میرٹ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر پا رہے، شہر میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لوگوں کی امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ اپنی تنقید کرتے رہیں، ہم اپنا انشاءاللہ جو کام ہے وہ جاری رکھیں گے اور وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ نظر آ رہا ہوں، تو شازیہ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ نظر آؤں گا نا، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ تو نظر نہیں آؤں گا. ہاں بالکل صحیح. لیکن کراچی کے معاملات کو چھوڑ کر جو تنقید ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملات میں اتنے الجھے رہے آپ کہ جو مسائل تھے کراچی کے وہ اگنور کیے آپ نے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے شازیہ. میرا گھر کراچی میں ہے، میری فیملی کراچی میں ہے، میرے دوست یار کراچی میں ہے، میرے خاندان والے کراچی میں ہے، میرے کراچی والے کراچی میں ہے. تو ایسی چیز ہو نہیں سکتی ہے کراچی شہر کو اگنور کیا جائے. وہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے، ان کو چھوڑ دیجئے. ہم انشاءاللہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہمارا کام ہے، ہم اس کے اوپر کار فرما رہیں گے. صحیح. اب آتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم تو ہو گئی، لیکن 27ویں ترمیم کی اتنی گونج کیوں ہے؟ کیا آپ کے نالج میں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اب کیا ایسی آئینی ترمیم لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ فوراً سے اس کو بھی ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم سے گارنٹی جو ہے نا ہمیں دی گئی ہے کہ ہم جو دوسرے مسائل ہیں ان کو لے کر، لوکل باڈیز کو لے کر، اس کو لے کر بھی ہم نے ترمیم کرنی ہے. پھر اے این پی کے اپنے کنسرنز ہیں صوبے کے نام کو لے کر، پھر ملٹری کورٹس کو لے کر. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو مولانا جب بیچ میں آئے، مولانا کو منانے کی کوششیں ہوئیں. جب یہ 56 رکنی ایجنڈا تھا تو جس کو 22 شکوں میں لا کر ظاہرہ مسودوں کو فائنل کیا گیا، تو کیا واقعی ابھی یہ کچھ معاملات ہیں جو 27ویں ترمیم میں سامنے لائے جائیں گے؟ دیکھیں شازیہ، قانون جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، وہ ایوالو ہوتا ہے، اور نیچرلی کسی قانون کو پاس کرنے کے لیے، بالخصوص کسی آئین کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکوائرڈ نمبر چاہیے ہوتا ہے، اور جب تک وہ ریکوائرڈ نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ اس کی ترمیم نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آئین کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی، تو میں کبھی اس طرح کی بات کر نہیں سکتا. نیچرلی یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ہر سیاسی جماعت اپنا نقطۂ نظر کو آگے کنوے کرتی ہے، تو وہ اس طرح کی امیدیں باندھ سکتے ہیں، اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور اس طرح کی کوئی بات زیر غور یا زیر بحث اس وقت نہیں ہے. اب جو چہم گوئیاں کر رہے ہیں ان سے آپ بہتر پوچھ سکتے ہیں. جو آپ نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی، کم از کم ہمارے سامنے یہ بات ایم کیو ایم کے حوالے سے حکومت نے نہیں کی. خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے 27ویں ترمیم لانا ضروری ہے، اور ہم پورے کنسنسس کے ساتھ لے کے آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچز کے حوالے سے ان کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے بہت سے عوام ہیں جس سے یہ بڑا تاثر اٹھتا ہے، سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید 26ویں ترمیم کو لانے میں اتنی عجلت دکھائی گئی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ نامکمل رہ گئیں، بہت سارے معاملات پر جو ہے نا وہ خاموشی ہے بہت سارے معاملات پر. مثلاً بتائیے. جیسے آپ دیکھیں نا، صوبائی جو آئینی بینچز ہوں گے ان کے فیصلے تو آپ وفاقی آئینی بینچز پر چیلنج کر سکیں گے. وفاقی آئینی بینچز کے فیصلوں کو آپ نے کہاں چیلنج کرنا ہے، یا وہ چیلنج ہی نہیں ہوں گے؟ اس کی ایپلیٹ ریمیڈی جو ہے، جو آپ کا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے 2022 کا، اس کے اندر اس کی ایپلیٹ ریمیڈی موجود ہے کہ اس کی اپیل جو ہے اس بینچ کے سامنے جائے گی،
کیونکہ آرٹیکل 184 کے معاملات جو ہیں اب وہ آئینی بینچ دیکھے گی، تو نیچرلی وہ جو ایپلیٹ فورم تھا اب وہ آٹومیٹکلی جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت اس ایپلیٹ فورم پہ چلے جائے گا۔ تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں بھی تو ترمیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا، اس کو بھی تو سمپل میجورٹی کے حوالے، ظاہر اس میں تو ترمیم نہیں لینی، تو سادہ قانون ہے، وہ تو سمپل میجورٹی سے بھی ہو جائے گا، اس میں ایسی کیا ترمیم لانا چاہ رہے ہیں اب؟ جی اس میں بھی کچھ چیزیں آنی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوانین آنے چاہیے کہ ایٹ ٹائمز میرا مقدمہ آج سے 10 سال پہلے فائل ہوا، آپ نے مقدمہ 1 سال پہلے فائل کیا، میرے کیس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، آپ کے کیس کی فوراً سنوائی ہو جاتی ہے۔ تو آرڈیننس کے اندر جو چیز ڈالی تھی حکومت نے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ جس تاریخ پہ کیس فائل کیا گیا ہے اس سے اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، اس اصول کو اس کے اندر وضع کیا جائے گا۔ سملرلی جو صوبائی نمائندگی ہے بینچ کے اندر اس کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور پوچھئے سوال۔ ججز کی کارکردگی کے حوالے سے اب پارلیمنٹیرین سر پہ بیٹھیں گے، وہ دیکھیں گے میرٹ، اب ہمارے جو سیاستدان ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ دیکھیں گے ججز کی کارکردگی، اور پیرامیٹر کیا ہوگا؟ بالکل، اگین یہ جو تنقید ہے یا یہ جو سوال ہے یہ درست نہیں ہے۔ آئین کی 26ویں ترمیم کے تحت فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ججز کی پرفارمنس کی ہر سال ایویلویشن ہوگی، اور ایویلویشن کوئی سیاستدان نہیں کرے گا، وہ ایویلویشن کوئی میڈیا والا نہیں کرے گا، کوئی یوٹیوبر نہیں کرے گا، وہ ایویلویشن جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، جس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس کے اندر جج صاحبان موجود ہیں، جس کے اندر حکومت کی نمائندگی ہے، جس کے اندر بار کاؤنسل کی نمائندگی ہے، جس کے اندر سول سوسائٹی کی نمائندگی، اور جس کے اندر پارلیمان کے، حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے برابر کے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب تجویز ہے جس کے تحت ججز کو بھی کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں ججز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ ہونا بھی چاہیے۔ آئینی بینچز کے سربراہان کو لگانے کے حوالے سے کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے جو ججز ہیں، ظاہر ہے وہ بھی تو اسی دوڑ میں شامل ہوں گے نا، تو وہ اپنے آپ کو بھی چن سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہے۔ آئینی بینچز کے سربراہان کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسی لیے یہ بڑی آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، اسی لیے وہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب اکیلے نہیں کریں گے، یا ان کے سینئر معزز جج صاحب اکیلے نہیں کریں گے، وہ ایک فورم کریٹ کیا گیا جس کے اندر 13 ممبران ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لوگ ہیں، الیکٹڈ لوگ بھی ہیں، اس کے اندر بار کی نمائندگی بھی ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایک اصول ہمارے یہاں بن گیا تھا نا افتخار چودھری صاحب نے کہ بھائی جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، اس اصول کو ختم کرتے ہوئے ایک کلیکٹیو وزڈم کی سوچ کو آگے لے کر پارلیمان آئی، اور میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب فیصلہ ہے جس کے تحت زیادہ آبجیکٹیولی یہ تمام فیصلہ سازی کی جا سکے گی، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس سے ہماری جو پرفارمنس ہے عدالتی نظام کی اس میں بھی بہتری آئے گی، اور جج صاحبان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں۔ وہ جو تنقید ایک بار ہوتی تھی نا کہ بڑے سال تک کیسز چلتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں اس تنقید کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان حل کرنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس سرکل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ججز بھی ہوں گے، بار کاؤنسل کے لوگ بھی ہوں گے، تو آئینی بینچ کے سربراہ ہو سکتا ہے اسی سرکل میں ہی بیٹھے ہوں؟ نہیں، لیکن شازیہ ایک ڈفرنس ہے نا، آئینی بینچ کا سربراہ کوئی سیاستدان تو نہیں بنے گا، آئینی بینچ کا سربراہ کوئی سول سوسائٹی کا رکن تو نہیں بنے گا، آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن کا کوئی نمائندہ تو نہیں بنے گا نا۔ جو اس وقت سٹنگ جج ہے ہماری سپریم کورٹ کا، اس میں سے کوئی ایک شخص جو ہے جس نے آئین کی طرف کے تحت حلف لیا ہوا ہے، جس نے اتنے سال جوڈیشری میں گزارے ہیں، جو آئین کو سمجھتا ہے، جو قانون کو سمجھتا ہے، وہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ تو کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ شازیہ بیٹھ کے آپ آئینی بینچ کی سربراہ ہو جائیں گے یا مرتضیٰ وہاب ہو جائیں گے، ایک آنریبل جج ہوگا۔ وہ سرکل میں بیٹھے ہوں گے نا، جس سرکل نے چننا ہے، ہو سکتا ہے وہ جج اسی میں بیٹھے ہوں۔ تو آپ ایک بات بتائیے نا کہ ایک زمانے میں تو فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ افتخار چودھری صاحب نے جو فیصلہ کر دیا وہ پتھر پر لکیر تھی، تو اب تو کم از کم وہ وزڈم جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مطلب کہ بیماری کو تھوڑا کم کر دیا، ختم نہیں کیا۔ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے ختم نہیں کر سکے، کم کر دیا۔
اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ نے افتخار چودھری صاحب کے کیس میں فیصلہ کیا تھا کہ ریفرنس جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے, وہ سپریم کورٹ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک عدالت ایک جج صاحب کے بارے میں فیصلہ کر رہی تھی. نہیں تو اس سے وہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ آپ اس ریفرنس کی بار بار بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک کر لیا, مکمل ٹھیک نہیں کر سکے. نہیں, میں سمجھ, دیکھیں اگر آپ اس نظام کو کمپلیٹلی پارلیمان کے پاس لے جاتے نا یا حکومت کے پاس لے جاتے, پھر تنقید کرنے والے کہتے کہ دیکھو یہ ایسی حکومت ہے, یہ ایسا پارلیمان ہے جس نے ایک جوڈیشل فنکشن اپنے پاس رکھ لیا. اس لیے پارلیمان نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جوڈیشل فنکشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رہنا چاہیے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں, جس کے اندر سینئر جج صاحبان بیٹھتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تاکہ کلیکٹیو وزڈم ہو سکے, حکومت کی بھی نمائندگی ہو, بار کی بھی ہو, پارلیمان کی بھی ہو, پارلیمان میں حکومتی اراکین بھی ہو اور اپوزیشن کے اراکین بھی ہوں اور سول سوسائٹی بھی موجود ہو. تو میرا تو یہ ماننا ہے ایک بڑا اچھا بیلنس کریٹ کیا گیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کریٹ کی گئی ہے یہ جافشانی کے ساتھ کام کرے گی, یہ اپنے فیصلوں کے اندر آبجیکٹیوٹی لے کے آئے گی, جس سے میں سمجھتا ہوں جو حکومتی پروسیس ہے وہ بھی آسان ہوگا, اور جو عدالتی پروسیس کے اندر رکاوٹیں تھیں اس میں بھی آسانی آئے گی, اور زیادہ بہتر طریقے سے تیزی کے ساتھ کیسز سنے جا سکیں گے اور ان کے فیصلے آ سکیں گے. کرتے ہیں مرتضیٰ صاحب, حکومت اسی پروسیس کو نہ جانے کیوں ایک بار پھر سے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. برانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایٹ لیسٹ نہیں ہوں گے آئینی بینچ کے سربراہ, وہ جسٹس مندو خیل ہو سکتے ہیں, جسٹس امین الدین ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس ایک پوزیشن کو اتنا زیادہ ایک بار پھر سے اس کو متنازع کریں, کنٹروورشل آپ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ پروسیس شروع نہیں ہوا, لیکن آپ اپنا فیصلہ حکومت سنا رہی ہے کہ جسٹس منصور نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اچھا میں بتاؤں, میں نے رانا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنا, ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ حکومت کے بیاف پہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ مفروضوں کے اوپر جب بات کی جاتی ہے نا وہ کبھی بھی تکمیل تک نہیں پہنچتی. آپ کو یاد ہوگا جب ترمیم لائی جا رہی تھی تب لوگوں نے کہا تھا قاضی فیضیسہ صاحب کے لیے ترمیم لائی جا رہی ہے, ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا روز پی ٹی آئی یہی بات کرتی تھی. تو اسی لیے میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی گزارش یہ کروں گا کہ چونکہ وہ اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ نہیں ہے, ان کو اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, مجھے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کمیشن کے رکن ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے, چیف جسٹس صاحب اس کے سربراہ ہیں, میرے خیال میں نیا کمیشن جلد کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ میٹنگ بلا کے فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن ایک چیز پہ میں بڑا متفق ہوں اور بڑا کنونسڈ ہوں کہ کوئی باہر سے آدمی آ کے فیصلہ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گی, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نیچرلی کسی سٹنگ جج کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتی ہے, چونکہ آئین پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی. صحیح. اچھا بلاول صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ایک بڑا کام تھا, اور آئینی ترمیم کا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. پھر ایک بار سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی عجلت صرف اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی یہ کام کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, تو یہ پھر وہ ایک میرٹ اور پھر وہ ایک فیور لینا اس زمرے میں نہیں آتا. اچھا نہیں, کیا قاضی صاحب نے کیا یہ آئین انہوں نے بنایا ہے؟ بلاول صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو پھر آپ مجھے سمجھائیں کہ بلاول صاحب نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی. میں سمجھاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں ماضی میں بدقسمتی کے ساتھ ایک رجحان رہا ہے ہماری عدالتوں میں جو یہ سمجھتی ہے کہ آئین سازی, قانون سازی عدالت بھی کر سکتی ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب جو کہ چیف جسٹس تھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, انہوں نے اس زمانے میں پرویز مشرف کے مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا, اور نہ صرف جسٹیفائی کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت ہے. اسی طریقے سے عمر عطا بندیال صاحب کے زمانے میں 63A کا فیصلہ آیا. جب 63A کا فیصلہ آیا تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ نے اوور سٹیپ کرتے ہوئے اپنی باؤنڈریز کو
آئین کے اندر ترمیم کی یا آئین کے الفاظ کو تشریح کے نام پر تبدیل کر دیا, ری رائٹ کیا. ایک سوچ آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے, ایک سوچ آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے, اور ایک سوچ آپ کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی نظر آتی ہے جو کہ پارلیمان کے اس حق کو ایبسلوٹ رائٹ سمجھتے ہیں. اس کانٹیکس میں بلاول صاحب نے کہا کہ پارلیمان کی جو بالادستی ہے, یہ پارلیمان کا جو اختیار ہے, کچھ مکتبہ فکر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کچھ لوگ ہیں جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ہمیشہ اپنے فیصلوں سے اس بات کو یہ سمجھا ہے کہ جہاں پر آئین کے قانون کے الفاظ واضح ہیں, کلیئر ہیں, جج صاحبان کا کام نہیں ہے کہ تشریح کے نام پر ان الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے, جس سے نظر یہ آتا ہے کہ قاضی صاحب ایک آئین پسند آدمی تھے, قانون پسند آدمی تھے, پارلیمان اور جوڈیشری کے جو سیپریشن آف پاورز ہیں اس میں بلیو کرنے والے آدمی تھے. تو اس سے دوسرے جج تو آلریڈی آٹومیٹکلی کنٹروورشل ہو گئے نا کہ جو خصوصیات آپ نے گنوا دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ کوئی اور آئین قانون کو سمجھنے والا نہیں تھا. آپ نہیں یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ماضی میں جسٹس ارشاد حسن خان جیسی شخصیات آئی ہیں نا, جنہوں نے ایک آمر کو آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت دی. کیا وہ درست چیز تھی؟ وہ درست تھی, غلط چیز تھی نا, بالکل غلط تھا. تو یہ آپ ایکسپیکٹ درست نہیں تھی, غلط تھی نا. ہاں بالکل. لیکن آپ لوگوں نے کیسے زیوم کر لیا کہ وہی کام دوبارہ کوئی ہو سکتا ہے یا وہ مائنڈ سیٹ آج موجود ہے؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ پارلیمان کو ختم کرنے کے لیے یا پارلیمان کو انڈرمائن کرنے کا تو مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہی رہتا ہے. صحیح. یہ تو بالکل پی ٹی آئی والی بات ہوگی نا جو انہوں نے شو کاز جاری کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس اطلاعات تھی, ہمیں تھا, یہ پتا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ غداری کرنی ہے, آپ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچنے ہیں, لہٰذا اس لیے ہم آپ لوگوں کو شو کاز دے رہے ہیں. نہیں شادیہ, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بندیال صاحب کا, جس کے اندر انہوں نے کہا تم ازمپشن کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. قاضی صاحب نے اپنے دور میں اپنے کردار سے, اپنے فیصلوں سے جو پارلیمان کا یہ جو حق ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش چیز ہے. ایسے لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں, جسٹس مندو خیل ہوں, امین الدین خان صاحب ہوں, انہوں نے اپنے کردار سے, یا محمد علی مظہر صاحب ہوں, انہوں نے اپنے کردار سے بھٹو صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ کیا کہ ماضی میں جو عدالت نے غلطی کی تھی بھٹو صاحب کے کیس میں, وہ عدالتی قتل کا جو فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا. تو ان جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب تک ٹرائیکوٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز کو ہم اپنے ملک میں میک شور نہیں کریں گے, تب تک اس طرح کے معاملات, یہ جو ابہام کریٹ کرتے ہیں, یہ اس طرح کے ابہام کریٹ ہوتے رہیں گے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز, یہ سیپریشن آف پاورز اسی طریقے سے ٹچ وڈ قائم و دائم رہے, ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر قائم رہے, کام کرے اور آئین کی سربلندی ہو. بالکل. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب میرے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ مرتضی صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 26ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کے بعد تحریک انصاف اسی ترمیم کے ذریعے بننے والے نئے چیف جسٹس کی مخالفت پر کیوں کنفیوز نظر آ رہی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ 26ویں آئینی ترمیم نامنظور اور اس کے ذریعے بننے والے چیف جسٹس کیسے منظور ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ملک کے معروف قانون دان حامد خان تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چاہیے کہ وہ یہ عہدہ قبول ہی نہ کریں بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں. وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھیے. یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے, اس کو یہ قبول نہیں کرنا. آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے, تمہیں لوگ اچھا جج سمجھتے ہیں, تم اپنی باری پہ آؤ چیف جسٹس.
حامد خان کی اپیل تو اپنی جگہ، آج ملک کے 30ویں چیف جسٹس کے عہدے پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اب تحریک انصاف مخالفت کرے گی یا حمایت؟ تو پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور نامور وکیل سلمان اکرم راجہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کا چیف جسٹس کو لے کر یہاں دوہرا موقف سامنے آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ چیف جسٹس منظور لیکن ان کے آنے کا طریقہ نامنظور۔ اگر وہ طریقہ نامنظور کر دیں یا ایک منٹ کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ طریقہ غلط تھا، تو ظاہر ہے اگر وہ طریقہ غلط تھا تو پھر یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آ ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کی جگہ سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا عہدہ وہ سنبھال لیتے۔ کل ہمارے شو میں، میرے ہی شو میں، پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم چیف جسٹس کی مخالفت کر کے ایک نیا قاضی فائز عیسیٰ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے اپنی تجویز دی ہے کہ ہم ایک اور فائز عیسیٰ پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور چونکہ پروسیس غلط ہوا ہے، لیکن اس میں تو جسٹس یحییٰ کی کوئی غلطی تو نہیں ہے نا، ان کو تو نامزد کر دیا گیا ہے نا، اب وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ ریلیشن خراب نہیں کرنے چاہیے۔ اب بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیج کر جو غلطی کی تھی، وہ اب نئے چیف جسٹس کی کھل کر مخالفت کر کے اس غلطی کو شاید دہرانا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پھر بہنوں کی رہائی کو ڈیل اور ڈھیل سے جوڑا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈھیل اور ڈھیل کی آفر مائنس عمران خان سب کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی مزاحمتی راستے پر چلتے چلتے تحریک انصاف اب کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ ڈیل کے الزامات لگ کیوں رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر اختلافات اور فارورڈ بلاک بننے کی خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ آئینی ترمیم کے لیے پارٹی سے منحرف ہونے کا الزام لگنے اور شو کاز نوٹس ملنے پر آج شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ انہوں نے ووٹ تو دیا نہیں، تو پارٹی کو کیا یہ پہلے سے انفارمیشن تھی؟ انہیں پتا تھا، انہیں یقین تھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اب شوکوز دیا ہے، کیا یہ واقعی پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ غداری کرنے جا رہے ہیں؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلا میرا سوال کہ جب نئے آنے والے چیف جسٹس، ان سے آپ لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آج سی ایم کے پی کے گنڈاپور صاحب ان کی حلف برداری کی تقریب میں شامل بھی تھے، تو بیسیکلی پھر 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے کیا؟ جب پارلیمانی کمیٹی میں آپ لوگ موجود تھے، جب مولانا صاحب کے مسودے پر آپ لوگ راضی تھے، مولانا صاحب کے کردار کو، جو سارے ترمیم کو لے کر جو ان کا کردار تھا اس کو لے کر آپ لوگ سیٹسفائیڈ تھے، عمران خان سب سیٹسفائیڈ تھے، تو پھر آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ اب ہے کیا، رہ کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بعض اوقات کوئی صحیح کام بھی اگر آپ غلط طریقے سے کریں تو اس پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب، ان سے ہماری ذات پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کا ایک آنریبل ریکارڈ رہا ہے، خیبر پختونخوا کے وہ چیف جسٹس بھی رہے اور ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج ہیں، اور کبھی کسی نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا کہ وہ کسی پرٹیکولر سائٹ کو، کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ذات پہ ایشو کوئی نہیں ہے، اور وہ ہماری جماعت نے کلیئر بھی کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے وزیر اعلیٰ نے آج ان کی حلف برداری میں یا اوتھ ٹیکنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اس توقع کے ساتھ کہ چیف جسٹس کے عہدے کا جو وقار ہے وہ اس کو بحال کریں گے، اور ان مین کیسز میں انصاف کی طرف سپریم کورٹ جائے گی، جس کے لیے پوری قوم انتظار میں ہے، جس میں 8 فروری کے الیکشن کی انویسٹیگیشن ہے، بڑے بڑے کیسز کی بات کر رہا ہوں، 6 ججز ہائی کورٹ کا جو لیٹر آیا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ریزرو سیٹس اور ہماری جو ممبران کی شمولیت ہے پی ٹی آئی میں، اس کے لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پینڈنگ بہت بڑے جیسے ارشد شریف صاحب کی شہادت کی انویسٹیگیشن، یہ بڑے کیسز ان کے سامنے ہیں، چیلنج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کو ان چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے، باقی پھر دیکھیں گے۔ لیکن مطلب یہی ہے نا، آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس پروسیس کے ذریعے وہ
उनको बनाया गया है चीफ जस्टिस, तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना आप लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता एक खाना खाने के लिए आप लोगों के सामने पड़ा है, वो खाना आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, वो खाना भी है, लेकिन वो जैसे बना है वो उससे एतराज़ है। ज़ाहिर है जिस तरीके से बना है तो वो अच्छा खाना बना है ना, उसके बगैर तो आप वो नहीं खा सकते ना। तो बात ये कि फिर उस तरीके कार को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, जिस तरीके कार को लेकर याह्या अफरीदी साहब आप आज चीफ जस्टिस बने। देखिए, अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज बना लें, किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो वो ख्वाहिश तो अधूरी रहेगी, क्योंकि हम कभी भी शख्सियात के खिलाफ नहीं रहे। हाँ, अगर एक शख्सियत ओहदे से इंसाफ नहीं करती या सवालिया निशान पैदा होते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, हाजी फाइज ईसा साहब तकरीबन सारे बड़े काम अधूरे करके छोड़ के वो निकल गए हैं, पता नहीं मुल्क से क्यों उनको बाहर जाना पड़ा। अब सुना है वो गए हैं, अगर गए हैं तो बड़ा अजीब सा है। आज उनको मौजूदा चीफ जस्टिस उन्होंने तो कल ही कह दिया था मेरी आजादी में चंद घंटे रह गए, तो उन्हें आजादी एंजॉय कर लेने दें। तो ऐसे काम ना करें जब आपको अपने मुल्क से, मुल्क को, मैं बड़े मध्यम और बड़े हल्के अल्फाज यूज कर रहा हूँ, कि अपने मुल्क से आपको तशरीफ ले जाना पड़े। आप ऐसे काम करें कि आपके साथ पूरा मुल्क जुड़ जाए, जिस तरह इमरान खान के साथ जुड़ गया। मैं बात अपनी पूरी कर लूँ। आपने कहा कि आपको एतराज क्या है। देखें, एतराज हमें उस प्रोसेस पे था। क्या प्रोसेस? आपने कहा क्या एतराज है? तो जुलेखा की कहानी है, पूरी कौम को पता लग गया, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगवाकारी पे हमें एतराज था, इमरान की अगवाकारी पे एतराज था। आईनी तरामीम के लिए आप आईनी तरामीम सामने प्लेट पे रखें, उस पर महीना 2 महीने डिस्कशन करें। हम भी इसी मुल्क के हैं, हमने भी इस मुल्क में हुकूमत अल्लाह के हुक्म से चलाई हैं, सूबों में, मरकज में, फेडरेटिव यूनिट्स कश्मीर गिलगित में। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हम मरीख से उतर के अचानक नाजिल हो गए हैं। आप हमसे डिस्कस करें, अल्लाह के करम से कलम से निस्बत रखते हैं हम। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को अगवा करेंगे, अरे मेंबरान के बच्चों को उठाएंगे, उनकी खवातीन को उठाएंगे, उसके साथ साथ लालच देंगे, पैसा, कैरेट एंड स्टिक बोथ, उसके साथ साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे एक तरह से आईनी तरामीम की आड़ में मौजूदा हुकूमत हमला आवर हुई, और उसके लिए बदकिस्मती से, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूं, बदकिस्मती से, शोमई किस्मत, काजी साहब ने रास्ता दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला 63 में। अगर कोई शख्स अपना जमीर बेचता है तो कोई बात नहीं है, एक दफा बेच ले, ये क्या बात हुई? तो इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालत की तरफ लेके जा रहे थे, जिस तरह एक मुल्क में 2 वजीर आजम नहीं हो सकते, जिस तरह एक मुल्क में 2 आर्मी चीफ नहीं हो सकते, 2 चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें, जिसमें फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात थी, उसमें कैसे कोई एग्री कर सकता है? सिविलियन लोगों के मिलिट्री ट्रायल्स, पॉलिटिकल वर्कर्स के मिलिट्री ट्रायल, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसमें मैं उसके हवाले से भी कह रहे हैं कि जरा धीरे धीरे उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम लेकर आनी है। बहुत सा नामुकम्मल एजेंडा अभी उन्होंने मुकम्मल करना है, क्योंकि मौलाना साहब की उनको मनाना भी ज़रूरी था, नंबर्स भी पूरे करने थे। तो वो 56 नुकाती जो एक एजेंडा था, उसको जो 22 तक लेकर आई, मौलाना की इंटरफेरेंस की वजह से ही था। तो अभी धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने बहुत सही, हमें आज मुसद्दिक मलिक साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे 27वीं, 28वीं, 29वीं, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम तरमीम करेंगे। नहीं, कौन कह रहे हैं तरामीम ना करें? अगर आप तरामीम नहीं करेंगे तो आप अपने ओहदे से इंसाफ नहीं करेंगे। लेकिन तरामीम कौन सी हैं, किस तरह की हैं, और क्या आपने उस पर कोई कंसल्टेशन की है? क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था? किसी भी पाकिस्तानी को उस 9 सितंबर की रात से पहले जो अगवाकारी हुई यहाँ मेंबरान की, और उसके बाद जब ये आईनी तरामीम रात के 2 बजे लेके आए, जब लॉ मिनिस्टर साहब ने ही कहा कि मुझे मुसव्वदा मिल गया है, ये बड़ी कमजोर बात थी। लॉ मिनिस्टर खुद लेजिस्लेशन के लिए ड्राफ्ट्स बनाते हैं, और वही वो ऑफिस है जो एक इंजन है लॉ मेकिंग का। वो अगर कहते हैं कि मुझे मुसव्वदा मिल गया है, इस तरह लॉ मेकिंग नहीं होती। अगर मुसद्दिक साहब समझते हैं या हुकूमत समझती है कि उन्हें मजीद भी कोई तरमीम करनी है, तो टेबल पे रखें, डिस्कस करते हैं, हम अपने लीडर से डिस्कस करते हैं। लेकिन हाथ मरोड़ के पट्टी पे पिस्तौल रख के तो तरमीम नहीं होती। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो यकीन रखिए, इंसानी तारीख गवाह है, जिसने किसी और के लिए गड़ा खोदा है तो खुद गया है। सही। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर से तनकीद हो रही है ना, पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे, पार्लियामानी कमेटी में रहे, लेकिन जब वो सारा मरहला आया उनको चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चुनने का,
ظاہر ہے سینیورٹی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے 3 ججز کے حوالے سے جب چننا تھا اس سے آپ لوگوں نے اس کمیٹی سے آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. یا تو پروسیس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا یا آپ کی پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے؟ ڈسکشن ہوتی ہے جماعتوں میں, ہر دفعہ ہر کسی کی بات نہیں مانی جاتی, مختلف لوگوں نے مختلف اوپینین دیا. میری رائے یہ تھی کہ بالکل آپ, میں تو ہمیشہ اس بات کا میں دائی رہا ہوں, اور جو مجھے, میں بڑا عاجز ملنگ آدمی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں تو مجھے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس چیز کا, میں نے ہمیشہ اس بات کی وکالت کی ہے کہ کوئی بھی جگہ سیاست میں خالی نہ چھوڑیں. استعفیٰ دینا, جگہ چھوڑنا, یہ ان ملک میں ہوتا ہے جہاں کوئی آئین ہے, رول آف لا ہے, جہاں کوئی شخص استعفیٰ دے دیتا ہے, کوئی معزز جج دے دیتا ہے تو نظام ہل جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ایک بڑے معزز جج نے پچھلے دنوں انہیں استعفیٰ دیا سپریم کورٹ کے, کچھ نہیں, پتہ بھی نہیں ہلا ملک میں. ایسے ملک میں آپ جگہ نہیں چھوڑتے, خالی نہیں چھوڑتے, ویکیوم نہیں دیتے, آپ کھڑے ہوتے ہیں. ون مین میکس اے ڈفرنس. تو یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے, ہماری جماعت میں بھی ہے. ڈفرنس آف اوپینین کے بعد جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے جماعت کی طرف سے, صحیح ہو یا غلط ہو, اس کے ساتھ پھر آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. دس از آل کامریڈشپ. تو اب یہ جہاں تک آپ کی مختلف نکات آپ نے اٹھائے ہیں, دیکھیں اس وقت جب یہ کمیٹی بنی تھی, یہ اسپیسیفکلی آپ کو شاید علم نہ ہو, یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے لیے تو تھی نہیں. 9 ستمبر کی رات جب اغوا کاری, میں دوبارہ یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, پارلیمنٹ سے جب ممبران کو اغوا کیا گیا, اس پہ ایک کمیٹی اسپیشل بنی تھی کہ ممبران کے تحفظ کے لیے اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بحالی اور عزت کی بحالی کے لیے, اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بنی تھی. اس میں پری حکومت یہ چیز لے کے آ گئی. وہاں آلدو حصہ تو رہے نا, پھر بھی آپ لوگ آلدو حصہ تو رہے جب کمیٹی کو کنورٹ کر دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب نے, ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, اور بیرسٹر گوہر نے, میں سمجھتا ہوں صحیح قدم لیا کہ اس میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی مخالفت کی, ان چیزوں کی. آپ نے بیٹھ کے وہاں اپنا نقطہ نظر دیا اور بتایا کہ ہم ان کن چیزوں پہ مخالفت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں مختلف جو فورمز ہوتے ہیں وہاں آپ بیٹھ کے مخالفت بھرپور کریں. جس طرح ایک چیز میں مخالفت کی, لیکن اچھا ہوتا تجاویز بھی دے دیتے ہیں. آپ میری بات سنیے, آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا, آپ کا پنجاب سے میرے خیال میں تعلق ہے, تو پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے, پختونخوا میں جرگہ ہوتا ہے. پنچایت ہو یا جرگہ ہو, اس کا ایک اصول ہوتا ہے. جب آپ کسی سے جرگہ کرتے ہیں, جب ڈائیلاگ کرتے ہیں, آپ آرم ٹویسٹ کر کے نہیں کرتے, آپ ایکول فوٹنگ پہ آ کے کرتے ہیں. ہم بالکل مناسب تجاویز دیتے, کچھ دی بھی مولانا صاحب کو, لیکن ہم اس میں فلی پارٹیسپیٹ ود پازیٹیو مائنڈ تب کرتے جب آپ ہمارے ممبران کو نہ اغوا کرتے. آپ نے ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات پہ پابندی رکھی, وکلاء تک, ڈاکٹر تک کو نہیں چھوڑنے دیا. 5 دنوں تک ان کے کمرے کی بجلی 6 دنوں تک وہ بند رہی. ان کو آپ نے میڈیسن تو چھوڑیں, ان کو جو عام خوراک ہے اس میں بھی آپ نے مسئلے مسائل جو ہے وہ بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کیسی شکایات آئیں. یہ آپ نے پروگرام کے ابتدائیہ میں زین صاحب کی بات کی, ان کی وائف کے اغوا ہونے کی, اس کی بھی اطلاعات آئیں, آپ نے سارا دیکھا. آپ نے یہ بھی, آپ کے پاس اطلاعات آئی ہوں گی کہ ہمارے ایک ممبر ہے بلوچ صاحب, ان کی وائف اور بیٹی کو اغوا کی بات آئی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے بلوچستان سے ایک MNA صاحب ہیں جو عمران خان کا سپاہی ہے, جو نوجوان ہے, جی بالکل یہ غلط ہوا, اس کے پلازا کو گرن. بالکل آپ مجھے ایک بات غلط ہوا. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کیا ان حالات میں آپ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے برابری کی سطح پہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح, مذاکرات ایسے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اب جن پارٹی کے لوگوں کو شوکاز دیے گئے ہیں, اب ظاہر ہے ووٹ تو ان کے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے, انہوں نے ووٹ نہیں دیے, یہ تو معاملہ بڑا آبویس ہے. تو ایزیوم کرنے کی بنیاد پر ان کو شوکاز دیے گئے یا اوتھینٹک انفارمیشن تھی, شواہد ہیں, ثبوت ہیں کہ اگر ووٹوں کی ضرورت پڑتی تو یہ اپنا ووٹ بیچتے, اپنا ضمیر بیچتے, پارٹی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ غداری کرتے. یہ ایزیوم کیا سارا کچھ کہ یہ شاید کر دیتے, یا اوتھینٹک انفارمیشن تھی؟ بہت سے ممبران ہمارے ایسے تھے جن کو ہماری جماعت نے کلیئر ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے صرف جگہوں پہ رہنا ہے. میجورٹی کو خیبر پختونخوا کا کہا گیا. یہ بھی اس نظام کے لیے, اس ملک کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ممبران قومی اسمبلی کو اپنی وفاداری زبردستی چینج ہونے سے بچانے کے لیے خود کو محفوظ مقامات پہ لے جانا پڑا. یہ کتنی شرم کی بات ہے. کہ بہرحال یہ ڈائریکشن کو دی گئی. وہ تو جو اس میں تھے, بہت سے جو تھے وہ رابطے میں تھے, کچھ کا جو ہے وہ رابطہ ٹوٹ گیا بغیر کسی وجہ کے. عمر ایوب صاحب
ڈیل کر رہے تھے, علی امین خان صاحب ڈیل کر رہے تھے, سیکرٹری جنرل جناب راج صاحب سلمان اکرم. اور میں راج صاحب کی ویسے میں تعریف بھی کروں گا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کم وقت میں نے ان کو دیکھا ہے چیز میں بڑے اپرائٹ ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اسپرٹ ہے, خان صاحب کی اسپرٹ یہی ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی. تو ان کا بھی رابطہ تھا. تو اب جہاں جہاں رابطہ ٹوٹا ہے بغیر کسی وجہ کے وہاں سوالات اٹھے ہیں. اس لیے یہ باتیں اور اسمبلی کے فلور پہ جس رات ووٹنگ ہو رہی تھی ایسی اطلاعات تھیں کہ 5 ہمارے ممبران, بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ کیا اب ان لوگوں کو آپ کہیں, وہ لفظ میں نہیں یوز کرنا چاہتا جو عام یوز ہوتا ہے, انہوں نے وفاداری چینج کی اور آئے وہاں پہ بیٹھے. یہ اطلاعات تھی کہ کچھ ممبران اور بھی شاید وہاں پہ ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو وہ لائے جا سکتے ہیں. مطلب کہ لائن اپ کیے ہوئے تھے, حکومت نے لائن اپ کیے ہوئے تھے سادے الفاظوں میں. تو اس طرح کی جو رپورٹیں ہیں یہ نہ صرف جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہیں بلکہ ان آئینی ترامیم پہ ایک خونی کوسچن مارک ہمیشہ رہے گا کہ یہ کیسی آئینی ترامیم تھی جس میں ممبران اسمبلی اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے بچوں کی زندگیاں بچاتے پھر رہے تھے. لیکن اس کا دوش, میں ایک بات کروں گا, اس کا دوش آپ موجودہ سی جے پہ نہیں ڈال سکتے. اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی کہ میرے لیے سارا کریں. وہ سارے پروسیس کے بعد کسی نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ بن گئے. اب ہم کیوں موجودہ چیف جسٹس کے خلاف بغیر کسی وجہ کے, ان کا اپنا ذاتی اس میں کوئی رول نہیں تھا, ان کو مخاصمت کا شکار کریں؟ ہم چاہیں گے کہ وہ اس عہدے کی وہ سابقہ عزت بحال کریں اور وہ مین کیسز میں وہ فیصلہ سازی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کو بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. لیکن جو نقصان سپریم کورٹ کا ہوا ہے, جو نقصان سپریم کورٹ کا قاضی صاحب نے جاتے جاتے کر دیا ہے, اس کو واپس ہونے میں اب وقت لگے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, تحریک سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کو. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر 6.12% رہ گئی ہے. اس پر حکومت ایسے خوش ہو رہی ہے, شادیانے بجائے جا رہے ہیں جیسے عوام سے بدترین مہنگائی کا سارا بوجھ ہٹا دیا گیا ہو. تھوڑے سے زمینی حقائق کی طرف اگر آئیں کہ مہنگائی جتنی بھی کم ہو جائے, فیصلہ تو تب ہوگا جب گاہک کی جیب میں خریداری کے لیے رقم ہوگی. یعنی مہنگائی کی شرح کو قوت خرید کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک دھیلے کی بھی کمی نظر نہیں آتی ہے. لہٰذا کیسے مان لیا جائے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ معیشت کی بہتری کا حکومتی پیمانہ اور ہے اور عوام کا پیمانہ اور ہے, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ بجلی اور سوئی گیس کے بلوں میں کتنا اضافہ کیا گیا اور آمدنی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ وفاقی ٹیکس تو اپنی جگہ, صوبائی ٹیکسوں کا تو حساب آپ کی مہنگائی کرتی ہی نہیں, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ واسا کے بل 100% بڑھا دیے گئے اور آمدنی وہی رہی, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کورٹ فیسیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ کسی عام شہری کے لیے مقدمہ کر کے انصاف لینا ایک خواب بن گیا ہے, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ بچوں کے تعلیمی اخراجات, گھر کی گروسری, پہننے کے لیے بچوں کی یونیفارم, ہر ایک کے بھاؤ میں کتنا فرق پڑا ہے, لیکن آمدنی وہی ہے, تو کیسے مان لیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ گزشتہ کچھ عرصے میں ادویات کی قیمتوں میں یہ خوشربا اضافہ ہوا ہے, لیکن آمدنی تو وہی ہے, تو پھر کیسے مان لیں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کس پیرامیٹر سے عوام کو بتایا جا رہا ہے؟ IMF کے پاس ایسا کون سا پیرامیٹر ہے کہ وہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں, پاکستان کے عوام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہاں پر مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ ہماری حکومت کے پاس ایسا کون سا پیرامیٹر ہے کہ وہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کیا عام آدمی سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی جیب ہلکی ہوئی ہے یا اور بھاری ہو گئی ہے؟ تو اسی پر میں بات کروں گی. مجھے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب جوائن کر رہے ہیں, ماہر معاشیات. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو سمجھ آ جائے IMF کے اس پیرامیٹر کی جس پر انہوں نے جانچا ہے اور یہ ہمیں خوشی کی خبر بتائی ہے, نوید سنائی ہے, جس پر حکومت بڑے شادیانے بجا رہی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے یہ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 6.12% رہ گئی ہے مہنگائی. تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ ہمیں بھی, ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھا دیں کہ کیا واقعی مہنگائی اتنی کم ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال جو ہے آج سامنے رکھا ہے. دیکھیے, میں کوشش کرتا ہوں یہ ایکسپلین کرنے کی کہ مہنگائی میں کمی نہیں آئی ہے. 2023 کا جب مالیاتی سال گزرا تو مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 29% تھی.
جب اس کے اوپر اگلا سال آیا 2024 جو ابھی آپ نے 30 جون کو کلوز کیا ہے, تو اس کے اوپر مہنگائی 24% ہوئی, یعنی کہ 129 روپے کی چیز کے اوپر 24% ہوئی, تو یعنی کہ وہ 160 روپے کی ہو گئی. اب ہاؤ از دس ایئر لکنگ, جو ابھی مالیاتی سال 2025 شروع کیا ہے, آئی ایم ایف یا کوئی بھی ادارہ جو کہ ڈیٹا پرائمری پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے لیتا ہے, جب میں اس کو جا کے پڑھتا ہوں تو مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح اب امید کی جا سکتی ہے شازیہ کہ وہ آن دی ایوریج 10 سے 12% کے درمیان اس سال میں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی, چیزوں کی قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی ہوگی. But the better news for the people of Pakistan is the following. اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا تو اس کی بائنگ پاور تو بالکل کم ہو گئی 2023 میں, پھر 24 میں, بیکاز آپ کی جو 1 لاکھ ہے وہ اشیاء اس طرح نہیں خریدتا جو پچھلے سال خریدتا تھا, بیکاز اشیاء 29% مہنگی ہو. بٹ لیٹس ہوپ, مطلب کیا کہہ رہے ہیں, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, چیزیں سستی نہیں ہو گئی ہیں, مہنگی ہونے کی شرح جو ہے مہنگائی رک گئی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. جی, مہنگائی کی رفتار میں کمی ہوئی ہے, مہنگائی کی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوئی ہے. بٹ دیٹس آلسو اے پازیٹیو سائن ان دا فالوئنگ وے. لیٹس سے شازیہ کہ آپ کی تنخواہ 92 نیوز اس سال مالیاتی سال میں 15% بڑھا دیتا ہے. سو اگر یہ بات صحیح ہو جائے کہ 15% آپ کی تنخواہ بڑھ جائے, آپ نے دیکھا ہے 20-22%, میں اس پہ آمین کہہ دوں, آمین ضرور کہہ دیں. سو اگر وہ بڑھا دیتا ہے تو دین واٹ لٹرلی ہیپنز از کہ آپ کی 15% تنخواہ بڑھ گئی ہے, پر چیزوں کی قیمتیں اگر 10-12% ہی بڑھی ہیں تو پھر آپ کی ریئل پرچیزنگ پاور جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال یہ ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ اگر 15% بھی بڑھاتا 92 نیوز آپ کی تنخواہ, تو پھر بھی چیزیں تو 24% بڑھ گئی تھیں, اس سے پچھلے سال بھی بڑھ گئی تھیں. سو آئی تھنک دیٹس دا بیلنسنگ ایکٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اگلے سال میں امید کرتا ہوں کہ یہ شرح اور کم ہو کے اب سٹیبلائز ہو جائے گی. اوور آل مقصد یہ ہے, لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, یہاں پر مہنگائی کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, آئل پرائسز ڈز میٹر, بہت میٹر کرتا ہے کہ آئل پرائسز کہاں پر جا رہی ہیں, پیٹرول کہاں پر جا رہا ہے, جس سے سارے جو آپ کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں, سستی ہوتی ہیں. یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں پیٹرول اور آئل کہاں جا رہا ہے. 25% ہماری جو اس وقت ٹریڈ ہے یعنی کہ امپورٹ ہے وہ ہماری انرجی پہ ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح رکھی. اب یہ پاکستان میں پتہ ہے کیوں میٹر کرتا ہے, بیکاز ایوری ونز ایدر گوئنگ آن اے موٹر بائک اور گوئنگ آن اے رکشا اور گوئنگ آن اے کار, آل کنزیومنگ پیٹرول پروڈکٹس. ایسا نہیں ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ ہو کہ لوگ اس پہ چلے جائیں. سو جیسے انٹرنیشنل قیمت بڑھتی ہے ہم پہ ایک امپیکٹ آتا ہے. جیو اسٹریٹجک حالات, چاہے وہ اسرائیل اور مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ, جو ہمارا یوکرین کا کانفلکٹ, ان سب نے جو کموڈٹی پرائسز ہیں ان کو بڑھے ہوئے رکھا. ابھی دوبارہ آپ نے کل سکرمشز دیکھی جب اسرائیل نے انفارچونیٹلی ایران پہ سکرمشز کی. سو آل دیٹ کریٹس این انسرٹنٹی. بٹ اس کا جو دوسری چیز اچھی ہے, روپیہ 307-310 پہ تھا ٹو ڈالر, آج 278 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, ورنہ ضرور اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہوتی. سو آئی تھنک ایک بیلنسنگ ایکٹ میں ہے انفلیشن پہ. اب آپ مجھ سے اگر 1 منٹ دیں تو میں یہ کہوں گا, اصل میں مہنگائی کب کم ہوگی؟ جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کریں گے سو دیٹ ہر ایک کو گاڑی پہ نہ جانا پڑے. جب آپ پیداواری صلاحیت ویٹ کی, میز کی, کراپس کی, کاٹن کی بہتر کر دیں گے تو اسی کی اگر ییلڈ بہتر ہو, سب سے بڑھ کر آپ سولر پر شفٹ کر دیں گے, آٹومیٹیکلی سب کچھ بہت کم ہو جائے گا. آپ پورے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کریں گے نا شازیہ, تو آپ کا انرجی ایفیشنسی بھی آئے گی, کمپیٹیٹو آپ کی امپورٹس بہتر ہوئیں گی. جی, آپ کی امپورٹ کا جو کنٹینیوس وہ ہے وہ ٹوٹے گا, اور اگر ایکسپورٹ بہتر ہوں گی تو کیا ہوگا آپ کے, دیکھیں ہمیں روپے کی قیمت جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ڈٹرمن کرے گی آپ کے. اگر ایکسپورٹ بہتر ہوں گی, ڈالر زیادہ آ رہے ہوں گے, تو آپ کا روپیہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا, لیونگ اٹ ٹو دا مارکیٹ فورسز. اب شازیہ بات یہ ہے, اصل بات کہ آپ کو ایک وقت مل گیا ہے, ایک سپیس مل گئی ہے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بعد. اگر یہ جو سارے کام آج پیداواری صلاحیت, گروتھ, انرجی سیکٹر ریفارمز, یہ جو ڈسکوز کے نقصانات ہیں, 600 ارب کا نقصان ڈسکوز نے کرنا ہے اس سال بھی,
میں 600 ارب روپے کا which is $2 billion. So اگر یہ سارے کام شازیہ کر لیے جائیں اور this is what we should be doing all the policy جسے کہتے ہیں advocacy on کہ جی یہ کام کریں ایکسپینڈیچر کم کریں اگر یہ سارے کام کر لیے جائیں تو پھر ابھی اگلی کیس دائرہ ہے وہ سارا ہمارے اس پر نظر رکھے ہوئے نا ایکسپینڈیچرز کیا ہیں آپ کی آمدنی کیا ہے اخراجات کیا ہیں آپ نے کتنا پالیسی ریٹ رکھنا ہے آئی ایم ایف سارا اس پر نظر رکھے ہوئے ہے اس کے بعد میں دوسری قسط پہ تو لینی ہے نا جب تک ان کی ان شرائط پر نہیں مانیں گے تو کیسے ہمیں اگلے پیسے ملیں گے مارچ میں آپ کا جب ریویو ہوگا تو دسمبر کے سارے ٹارگٹس جیسے آپ کہہ رہی ہیں جس میں انڈیکیٹو ٹارگٹس میں ایف پی آر کا ٹارگٹ پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ انرجی کی جو خسارے ہیں ان کا ٹارگٹ جو ہمارا اس وقت نیٹ فلور ہے اس پہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز پہ این آئی آر کا ٹارگٹ یہ سارے ٹارگٹس ڈسکس ہوں گے سو ابھی بھی 2-3 ٹارگٹس میں سپٹمبر میں دیکھ رہا تھا ہم نے میٹ نہیں کیا ایف پی آر کا نہیں میٹ کیا سو وی شوڈ بی ویری ویری ویجیلنٹ پروونشل سرپلسز آنی ہے اس دفعہ شازیہ واٹ از ڈفرنٹ از کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس نے پروونسز کو بھی روپ ان کیا ہوا ہے پہلے یہ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ تک محیط ہوتا تھا سو یہ سارے کام سو دا روڈ اہیڈ از ناٹ ایزی نہ صرف ہمیں آئی ایم ایف کے ٹارگٹس جیسے آپ نے صحیح رکھا سامنے باقی سارے ریفارمز جو آج ہم نے ڈسکس کیے پلس آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو گروتھ کا فریم ورک ہے وہ ملک میں بنے نوکریاں نہیں نکلیں گی یاد رکھیے ایوری ایئر 16 لاکھ منیمم خواتین و حضرات آپ کی جو ہیں وہ انٹر کرتے ہیں جاب مارکیٹ اف یو کانٹ گیو دیم جابس دیٹ از دی ریئل ٹیسٹ آف ہاؤ پاکستان از پروگریسنگ ٹرو ویری ٹرو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نجیب صاحب میرے ساتھ تھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین فیڈ بیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ